हाय फोरेंसिक आई से सलमान हाशमी टुडे आपको सबको हम वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो फ्रॉड होता है। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली और वर्ल्ड में जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, हम एज ए फ्रॉड ऑब्जर्वर हमारा जो चैनल है फोरेंसिक आई के नाम से, और जो हमारा मीडिया है, अखबार है जो हमारा, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं फ्रॉड पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम फ्रॉड आपके लिए लेके आए हैं, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉड है। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस्लामाबाद में जो रिहायशी हैं, वो जो अच्छे बिजनेसमैन्स हैं, वो उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। और आप इस वक्त जो हम फ्रॉड लेके आए हैं, एक बहुत ही बड़े नाम की शख्सियत है, और जो अमेरिका के अंदर हैं, डॉक्टर सिद्दीकी, जो कि एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उनके साथ फ्रॉड हुआ 5 करोड़ रुपए का। तो जिसने फ्रॉड किया वो इस वक्त इतना बड़ा आदमी है कि जब हमने उसको हार्ट टच किया तो फ़ौरन ही उन्होंने हमें भी तंग करना शुरू कर दिया। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर साहब को जो वो थ्रेट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो आज हमारे साथ जो 2 गेस्ट हैं वो बहुत ही इज़्ज़त वाले हमारे गेस्ट हैं। सर, आप अपना पूरा नाम प्लीज़ बताएँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास, इस्लामाबाद रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस से रिलेटेड हूँ, और पिछले 20 साल से इस्लामाबाद में बिज़नेस कर रहा हूँ। और जिस तरह हाशमी साहब ने फरमाया कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी, बीइंग ए बिज़नेसमैन भी हमें हर्डल्स आती हैं, और कुछ मार्केट में इस तरह के फ्रॉड्स हैं, तो उस पे इन्होंने आज मदऊ किया। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना नाम प्लीज़। मेरा नाम राजा खालिद है, और मैं जो है बिज़नेस से रिलेटेड और बिज़नेस करते हैं। ऐसे ही फ्रॉड के जो केसेस होते हैं वो हमारे साथ अक्सर सामने आते रहते हैं। हमारे साथ भी होते हैं, लोगों के साथ भी होते हैं। लेकिन ये फ्रॉड जो है, ये चेक डिसऑनर, इसमें जो दफ़ा है, इसमें मजबूती कोई नहीं है। इसमें ये होता है कि जो लोग फ्रॉड कर लेते, चेक दे देते, चेक बॉस हो जाता है, उस पर FIR हो जाती है। तो वो उसमें ये होता है कि हाई कोर्ट से वो ज़मानत हो जाती है। जी राय साहब, अब हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज डॉक्टर साहब का है। तो डॉक्टर साहब जो हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ, और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि FIR भी है हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो FIR हुई इसमें थाना G9 के अंदर, और जो थानेदार था, जब उसके ऊपर हमने स्टडी किया तो उन सब ने, पुलिस भी जो है वो आदिल शाह के साथ मिली हुई है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक अमेरिकन नेशनल बंदा पाकिस्तान में आता है, वो अरबपति आदमी है, वो जब बिज़नेस के लिए आता है तो उसको फंसाया जाता है एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके के साथ। तो जो ये फ्रॉड है, ये आदिल शाह है, ये एक G8 के कॉन मैन है, बहुत बड़े कॉन मैन है, और जरदारी साहब के भी ये नौकर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब एक बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका कोई इशू नहीं है इसके साथ। तो इन्होंने, जब हमने इनको कहा तो इन्होंने जरदारी साहब का भी नाम लेना शुरू कर दिया, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का भी नाम लेना शुरू किया, मैं उसका आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ। जब हमने पता किया तो ये उनके आदमी नहीं थे, ये झूठ बोल रहे थे। तो आदिल शाह, हम आपको बताते हैं नाज़रीन हज़रात के ये कौन है और ये कैसे वारदात करते हैं। तो डॉक्टर मुज़म्मल एजाज सिद्दीकी साहब, ये अमेरिका में बेस्ड है सर, और एक बहुत ही पाए के डॉक्टर हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत ही इन्होंने सऊदी अरब में काम किया, फिर उसके बाद अमेरिका में गए और अपना लोहा मनवाया, और माशाल्लाह बड़ी हार्ड वर्किंग करते हैं। आपको पता है डॉक्टर 25-25 घंटे, 24-24 घंटे बेचारे दिन में काम करते। तो डॉक्टर साहब को इस तरह फंसाया सर इन्होंने कि इन्होंने एक सेमिनार कराया जो कि ऑब्जर्वर अखबार, एक आपको पता है बहुत बड़ा अखबार है, उसके ऑफिस में डॉक्टर साहब को ये ले गए। जब डॉक्टर साहब को ले गए तो उसके बाद इन्होंने बताया कि जी जो आदिल शाह साहब है, उन्होंने कहा जी ये अखबार भी मेरा है, हालांकि झूठ बोला, ये बिल्डिंग्स भी मेरी हैं। हालांकि वो जो है जाहिद मलिक साहब है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हम उन्हें जानते हैं, उनके बेटों को भी जानते हैं, ऐसे सबको हम जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, एक नंबर लोग हैं, कभी उन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। तो उनके ऑफिस में ये लेके गए, फिर उनके घर भी लेके गए F10 में डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने जब उनका ये स्टेटस देखा तो वो परेशान हो गए कि यार ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनके अपने प्लाजे हैं 2 G8 के अंदर, और फिर F10 में इनके घर हैं, G8 में घर है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपको
بزنس کے لیے ایک پلاٹ اپنا دیتے ہیں, آپ کھیلیں اس کے ساتھ. اب سر یہ بتائیں عباس صاحب کہ یہ جو اس طرح کے فراڈ ہیں, جو کہ ایک بندہ امریکہ میں 15 سال 20 سال 25 سال رہتا ہے, وہ جب اولڈ ایج میں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کہتا ہے یار میں نے سب کچھ پوری دنیا دیکھ لی ہے, میں نے بھی پوری دنیا اللہ کا شکر ہے پھرا ہوں میں بھی, تو اب میں بھی تنگ آ گیا ہوں. ایک ایج میں آیا کہ میں نے کہا جی پاکستان چلتے ہیں, پاکستان از دا بیسٹ پلیس. اب عباس صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا, کیونکہ آپ 20 سال سے ادھر اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, ایک سکسیزفل بزنس مین ہے, تو یہ جو فورن نیشنلز لوگ آتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کو بھی پتہ, ان کے ساتھ سر کیا ایشو ہے کہ اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں؟ ہاشمی صاحب تھوڑا سا میں اس کا فراڈ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا آپ کے سامنے ڈیفائن کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں. بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا لے جاتا ہوں 1400 سال پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان 2 کام نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور ایک فراڈ نہیں کر سکتا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پیمانے پہ جو اللہ کے نبی نے ڈیفائن کیا, چونکہ اللہ کے نبی کا کہہ دینا برحق ہے اور سچ ہے اور حقیقت ہے, اور بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ وہی پیمانہ صحیح ٹھہرتا ہے, تو اس پیمانے پہ کیا ہم آج اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا ہم واقعہ ہی مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ نہیں. پھر آگے ستم ظریفی کیا چل رہی ہے کہ وہ فراڈ تو کر رہا ہے, وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے, وہ مارکیٹ میں لوگوں کو ڈسیو تو کر رہا ہے, دھوکہ دہی تو کر رہا ہے, لیکن المیہ جو ہے اس کو جو شیلٹر ہے, اس کو جو پروٹیکشن ہے, اور اس کے ساتھ جو دست و بازو بنتے ہیں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ وہ ہمارے سوسائٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کسی حد تک, اور جو انتظامیہ ہے اور مقننہ ہیں اور جو گورنمنٹ افیشلز ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کسی حد تک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں میں وہ بات جو ساگر صدیقی نے ایک وقت میں کہا تھا نا کہ جس عید میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, کیا بات ہے, اس عید کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. کیا بات. تو یہاں ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اسی ڈگر پہ چلتے رہنا ہے, کیا ہم نے فراڈیے کو فراڈ کرنے کی اجازت دیتے رہنا ہے, کیا ہم نے دھوکہ دینے والے کو اسی طرح کھلی چھوٹ دینی ہے, کیا کہیں اس کو لگام ڈالنی ہے, کیا پولیس نے, کیا مقننہ نے, کیا انتظامیہ نے, کیا گورنمنٹ نے ان لوگوں کو کہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے, کیا ان کو کہیں جواب دہ بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ اگر یہ نہیں بنے گا تو پھر ہمارے سوسائٹی کا جو چہرہ ہے وہ دن بدن مسخ ہوتا جائے گا. وہ ایک نہیں ہزاروں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں لٹتے رہیں گے, اور یہاں سے لٹ کے اور ان کی کمائی ضائع کر کے وہ واپس چلے جائیں گے, اور پھر وہ جو پاکستان کے بارے میں جا کے وہاں ایک پکچر پینٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اور زیادہ خوفناک ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے اپنی محنت کی کمائی, اگر وہ چاہ رہے تھے کہ میں پاکستان میں انویسٹ کروں, اور مزے کی بات ہاشمی صاحب میں آپ کو بتاتا جاؤں, میں خود پوری دنیا میں وزٹ کیا, ہر پاکستانی کے دل میں پاکستانیت اس طرح پیوستہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ زمین میں پہاڑ پیوستہ ہے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں, لیکن انفارچونیٹ ہماری سوسائٹی, ہماری انتظامیہ, ہماری گورنمنٹ ان کو سپورٹ ہی نہیں کر پاتی, اور یہ آئے دن کا کھیل ہے, یہ آئے دن کا کھیل ہے, یہ تو بیسیوں کہانیاں. میں ہاشمی صاحب آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا مشکل جو ہے نا ڈگر پہ چل پڑے ہیں, اس پہ استقامت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. یہ یہاں آپ کو بڑی مشکلات بھی آئیں گی, یہ بڑے ٹائکون قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور یہ انتظامیہ بھی خرید لیتے ہیں, یہ عدلیہ میں بھی اپنے پنجے گاڑ چکے ہوئے ہیں, یہ بڑے سے بڑا وکیل بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پرابلمز ہوں گے اس میں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت دے. ہم بینگ اے سوسائٹی, بینگ اے بزنس مین اور اے پارٹ آف دا کیپٹل سٹی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنی استطاعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ ہمارے ہیرو ہیں. اب عباس صاحب ہم آپ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. ہمارا ہیرو نہ عمران خان ہے, نہ نواز شریف ہے, نہ کوئی اور ہے. ہمارے ہیرو آپ ہیں. آپ بزنس مین ہیں, سوسائٹی کو چلا رہے ہیں, آپ اپنا ایک سسٹم چلا رہے ہیں, لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں, تو ہمارے لیے سر آپ ہیرو ہیں. سر بھائی صاحب آپ بتائیں کہ سر یہ جو فراڈ ہے ڈاکٹر مزمل صدیقی کے ساتھ, یہ عادل شاہ نے جو G8 میں رہتا ہے, یہ سر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا دن دناتا پھر رہا ہے؟ اس پہ FIR ہوئی, اس کو ہتھکڑیاں لگیں, یہ تھانے میں گیا, اس کے بعد یہ جیل گیا, جیل سے یہ پھر واپس اپنی ضمانت کرا کے آیا, پھر اس نے ایگریمنٹ کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ چلیں میں آپ کا 4 کروڑ 80 لاکھ روپے کا فراڈ ہے تو ہم 3 کروڑ یا کچھ ایگریمنٹ اس نے تھانے میں بیٹھ کے کیا, وہ بھی مکر گیا, یہ گاڑی بھی کھا گیا ان کی. اب سر یہ بتائیں کہ پھر آپ یہ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم پاکستان میں آؤ گے تو میں تمہیں مروا دوں گا. ٹھیک ہے سر,
تو اب اس آپ دیکھیں کہ اس کی ڈٹائی، اس کی بے غیرتی، اس کے بلڈ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ جب میں نے اس کو فون کیا، میں نے بڑی رسپیکٹ سے اس سے بات کی، میرے پر ریکارڈنگ ہے، ہم نے ریکارڈ کیا، وہ مجھے بھی تھریٹ کر رہا. پھر G9 تھانے میں میرے خلاف راجہ صاحب وہ چلا گیا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود بہت سماجی کارکن ہیں، آپ کی پوری ایک ہسٹری ہے، آپ کو پتا ہے کہ پولیس نے آپ کو بہت مارا ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی پوری ہسٹری جانتا ہوں. انتظامیہ نے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، ٹھڈے مارے ہیں آپ کو. تو میں نے اب سر یہ بتائیں کہ اس میں صحافیوں کا کیا قصور ہے کہ ہم اگر سٹوری لے کے آ رہے ہیں، ہم تو سٹوری عوام کے لیے لے کے آ رہے ہیں. ایسے ہی تو سر اس میں ڈاکٹر مزمل صدیقی صاحب کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ جو فراڈ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ آربیٹریشن ہو، آرام سے تمیز کے ساتھ آپ پارٹیاں دونوں بیٹھیں اور اس کو سولو کر لیں. ٹھیک، اب آپ بتائیں سر آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس بارے میں؟ اس میں یہ بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے وہ یہ عام ایک آدمی کے ساتھ نہیں، روزانہ کتنے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں جو کروڑوں روپے لوگ فراڈ کرتے ہیں. اور ایک دفعہ انہوں نے بنایا جو 499F ہے، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے کا فراڈ کرو اور ہائی کورٹ سے ضمانت لے لو. اچھا، ٹھیک ہے، اس میں ضمانت ہو جاتی ہے، ضمانت ہوئی تو مقدمہ ٹوٹ گیا، پولیس ہماری بک جاتی ہے. اگر آپ نے 3-4 کروڑ روپے کا فراڈ کیا، آپ نے تفتیشی کو 1-2 لاکھ روپے دے دیا، ایسے 4 لاکھ دے دیا، آپ کو وہ بے گناہ کر دے گا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوگا، اس میں گھما پھرا کے مثل کو وہ گھما پھرا کے اس کو لے جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ اس کو اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایک آدمی FIR کراتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اسٹیٹ کا کام ہے اس کو ریلیف دینا. یہ اسٹیٹ کا کام ہے، اداروں کا کام ہے کہ ان کو ریلیف دینا. ادارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آدمی 2-3 کروڑ روپے کا فراڈ کرتا ہے، وہ 3-4 لاکھ لگا دیتا ہے، لاکھ روپے وکیل صاحب کو دے دیتا ہے، وہ ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جاتی ہے. اچھا عباس صاحب، اب انہوں نے جو طریقہ واردات کیا ہے، انہوں نے سرینا ہوٹل کے اندر ایک سیمینار کرایا آبزرور نے، جس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سب کو میں جانتا ہوں، جنرل صاحب کو بھی اور سارے لوگوں کو. ابھی یہ B4U ایک کمپنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا وہ اس پہ بھی فراڈ ہوا ہے. اور لوگوں کے ساتھ دیکھیں، یہ بڑے بڑے لوگ جو فنکشن کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے کو، عوام کو پیسہ انویسٹ کروا کے پیسے لے کے تو باہر نکل جاتے ہیں. اب یہ عباس صاحب ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے سرینا ہوٹل میں بلایا، انہوں نے امریکہ سے ٹکٹ کٹائی، اور سرینا ہوٹل کے اندر انہوں نے جب دیکھا سیمینار ہوا جس میں ٹرکش ایمبیسڈر آیا اور سارے لوگ آئے، تو انہوں نے جب یہ پورا سیٹ اپ دیکھا تو وہ امپریس ہو گئے کہ واقعی یار یہ کوئی فائنانس میں ایک پیراڈائز فار انویسٹمنٹ، پاکستان پیراڈائز فار انویسٹمنٹ. یہ 2016 اپریل کو 2018 کو انہوں نے یہ سیمینار کرایا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس RTC2 پاکستان آبزرور، جس کے اندر جی فیصل زاہد ملک صاحب کے بیٹے، اس کے بعد مشاہد حسین، ٹھیک ہے سر، اس میں مریم اورنگزیب اور مصطفیٰ اور کافی لوگ اس کے اندر بڑے بڑے نام آئے، اسپیکر آئے. اب ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے، ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب وہ سیمینار کے اندر آئے اور اس کے بعد G8 ان کی بلڈنگ میں گئے جو پلازا ان کوآرڈینیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ایز اے اخبار کے، اس کے اندر گئے تو وہ بہت زیادہ امپریس ہو گئے. پھر F10 زاہد ملک صاحب کے گھر لے گئے، ادھر ان کو چائے پلائی. اور اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیمینار جو ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا بزنس ہے، تو ریئل اسٹیٹ کے سر ان کا یہ پلاٹ تھا ایک بڑا مہنگا سا ڈاکٹر صاحب کا. اب سر یہ بتائیں کہ اب اس کا کیا فیوچر ہے، آپ کو کیا، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. اصل میں اشمی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے سرینا میں سیمینار کنڈکٹ کیا اور اس میں ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور پھر اپنے آفس وغیرہ اور جو ان کے دیگر پراپرٹیز وغیرہ تھی وہ دیکھیں. یہاں میں ایک بات کہتا چاہوں گا کہ ہم لوگ ان چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو میرے جیسا عام بزنس مین اگر ڈھابے پہ لے کے جاتا تو ڈاکٹر صاحب مجھے فٹے منہ بھی نہ پوچھتے، ٹھیک ہے. لہذا ڈاکٹر صاحب یا دوسرے انویسٹر جو یہ ایک مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں کہ بڑی دکان پھیکا پکوان والی اگر سیٹ اپ پہ لے کے جائیں گے تو پھر ایسا تو ہوگا، ٹھیک ہے.
دوسری یہ جو سیمینارز ہوتے ہیں اور اس میں جو بڑے بڑے گیسٹ آتے ہیں، میں وہ بھی آپ کے توسط سے کہتا چلوں گا کہ وہ جو گیسٹ ہمارے آنریبل ہوتے ہیں، جو ہمارے سوسائٹی کا چہرہ ہوتے ہیں، ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک اگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ جو سیمینارز کے جو میزبان ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو چیک کر کے پھر جایا کریں، پھر اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اور اس حوالے سے کیونکہ ان کے کنٹریبیوشن کے پیچھے بے شمار ڈاکٹر صاحب جیسے اور بھی لوگ ہوتے ہیں کہ چونکہ ایک سیمینار کنڈکٹ ہوا ہے، اس میں بڑے بڑے اور آنیسٹ اور آنریبل لوگوں نے کیا ہے، تو لہٰذا یہ لوگ جینون ہوں گے. تو میں یہاں یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ جب ایسے سیمینارز ہوں تو ضرور جائیں، ضرور پارٹیسپیٹ کریں، بٹ سیمینارز کنڈکٹ کرنے والی کمپنی یا جو ہوسٹ پرسن ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی ضرور چیک کیا کریں. دوسرا میں یہاں ہاشمی صاحب کہتا چلوں گا کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہے کہ جب تک تھوڑا سا انویسٹر جو ہے یا جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو تھوڑا سا یہ بھی سینسیبل ہونا چاہیے بھی، کیونکہ ان کی محنت کی کمائی وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کہ وہ ان کو should be they have to endure in their mind کہ ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو کسی لالچ میں آ کے انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ جب تک لالچ موجود ہے فراڈیا کامیاب ہے. وہ لالچ کو یوز کر کے آپ کو ڈی ٹریک کرے گا ہی کرے گا. جینوئن انویسٹمنٹ کریں. جو ایک اصول بنتا ہے پراپرٹی کے بزنس کا یا دوسرے بھی بزنس کا، جو پروفٹ کی ایک ریشو ہوتی ہے جو سمجھ میں آتی ہے 10 20 30 40%، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو لالچ دے رہا ہے کہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے تو پھر یہ کہانی ڈبل شاہ والی ہوتی ہے. میں معذرت کروں گا، پھر یہ فراڈ ہوتا رہے. اچھا راج صاحب، یہ جو نئی بات کے اندر خبر چھپی، اس کے بعد جنگ اخبار میں چھپی، جنا اخبار میں، کہ امریکی نژاد ڈاکٹر سے فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا. امریکی ڈاکٹر مزمل اعجاز صدیقی سے 3 کروڑ روپے فراڈ ملزم عادل شاہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی ڈاکٹر صاحب نے اتنی محنت کی، اتنے اخباروں میں گئے، ابھی پورٹل کے اوپر بھی انہوں نے لگائی ہے جو وزیر اعظم کا پورٹل ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا وہ یہ کیا کہ آرمی چیف کے ساتھ پکچر کھنچائی ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے دکھائی ہے کیانی صاحب کے ساتھ. تو اب سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فراڈیے جو ہیں یہ تصویریں بیچتے ہیں. اب انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا